उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसको लोगों के लिए निकाला गया है, लोगों का फ़ायदा हो। और लोगों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उनको जहन्नम की आग से बचा दिया जाए। आज कैसे कैसे वाक़यात हो रहे हैं, आज बेहयाई और फ़ाहिशियाँ हो रही है, आज हमारे अखबारात गंदगी का प्रचार कर रहे हैं, आज हिंदुस्तान की ख़वातीन महफूज नहीं हैं, आज बच्चियाँ जलाई जा रही हैं। तो मुसलमान रहमत बन जाएं सारी दुनिया में। आज सवाल ये पैदा होता है, हम मुसलमानों की क्या हालत? अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया के तकरीबन 180 ममालिक में जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर्स हैं, 58 मुस्लिम मेंबर्स हैं। 670 करोड़ की आबादी में तकरीबन 150 करोड़ मुसलमान दुनिया में हर जगह हैं, आटे में नमक की तरह है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, तुम ज़मीन का नमक हो, अगर नमक अपनी नमकीनी खो दे तो फिर दुनिया को जायका नहीं मिलेगा, हर चीज़ बेकार हो जाएगी, बेजायका हो जाएगी। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। मुसलमानों की आज यही पोजीशन। हिंदुस्तान में देख लीजिए आप, हर जगह मुसलमान हैं। जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक देखिए मुसलमान 77% है वहाँ पर। आसाम जाइए 35% हैं, मगरबी बंगाल आइए 27% हैं, केरला जाइए 25% हैं, उत्तर प्रदेश में घूमिए फिरिए 19% हैं, बिहार में जाइए 15% हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा आपके इस महाराष्ट्र में 10% हैं, बम्बई में 15-20% हैं। आज हमको अल्लाह ताला ने एक पोजीशन दी है। ये ठीक है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि उस प्रोपेगेंडे की भी आप खली खुल रही। आज इस बात की ज़रूरत है कि हम दोबारा अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल की तरफ मुतवज्जा हों। ईमान का जो तकाज़ा है, इस्लाम का जो तकाज़ा है, उस पर हम गौर व फिक्र करें। मुश्किलात और मसाइब हर कौम पे आते, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, लेकिन हम याद रखें कि अल्लाह ताला का दीन गालिब आएगा। हम में से एक एक फ़र्द, एक एक गिरोह, एक एक जमात, हर एक का एक तरीक़ा होना चाहिए कि हम लोगों से घुले मिलें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आती है, आप इरशाद फरमाते हैं, जो आदमी किसी मज़लूम, किसी मुस्तर की मदद करेगा, उसके लिए 73 नेमतें और रहमतें हैं। उसमें से एक रहमत यह है कि दुनिया में अल्लाह ताला उसे इज़्ज़त से सरफराज फरमाएगा, और 72 नेमतें उसको आखिरत में उसके दर्जात को बुलंद करने के लिए दी जाएंगी। आज हिंदुस्तान बेशुमार मसाइल का शिकार। आज यहाँ बॉन्डेड लेबर का मसला है, आज यहाँ मार्जिनलाइज्ड पीपल का मसला है, आज यहाँ महाराष्ट्र, नॉर्थ इंडिया का मसला है, आज यहाँ नफ़रत का प्रचार किया जा रहा है। आज यहाँ इस्लाम का रास्ता रोकने वाली पार्टियाँ हैं जो चाहती हैं कि इस्लाम आगे नहीं बढ़े, इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है। जो लोग कातिल हैं, जालिम हैं, वो बेनकाब हो रहे हैं। सब्र की ज़रूरत, सब्र करने की ज़रूरत। हमारा रवैया, हम जहाँ कहीं भी रह रहे हों, रहमत का रवैया। क्या फरमाया नहीं हमारे आका ने, वो शख्स मुसलमान नहीं है जो खुद पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। क्या आपने नहीं कहा कि अगर तुम्हारे यहाँ फल आए तो पड़ोसी को भी फल दो, वरना उसके बच्चों को तकलीफ़ होगी, या कम से कम छिलके बाहर मत फेंको? आज अगर हमारे दिलों में सख्ती है, उस सख्ती को नरमी से तब्दील करने की ज़रूरत। हिंदुस्तान ने कल भी आपकी बात सुनी, आज भी सुन रहा है, शुबहात के माहौल में सुन रहा है। और अगर आप नरमी, मोहब्बत, रहमत का अगर हम नमूना बन जाए तो कल इंशाअल्लाह कल का हिंदुस्तान हमारी बात को और बेहतर तरीके से सुनेगा। गलतफहमियाँ फैलाई जाएंगी, गलतफहमियाँ इसीलिए फैलाई जा रही हैं ताकि जो ज़ात पात का ज़ालिमाना निज़ाम है, कुछ ज़ालिम हैं, कुछ मज़लूम हैं, कुछ मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं, ये बरकरार रहे। और वो जानते हैं कि इस्लाम के पास कुछ उसूल हैं जो आलमी उसूल हैं, यूनिवर्सल उसूल हैं, एक खुदा, एक अल्लाह, एक निज़ाम। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में जो कमज़ोरियाँ हैं उससे हम मायूस ना हो। बहुत बड़ा मुल्क है हमारा, 116 करोड़ की आबादी, मुख्तलिफ़ कौमें, मुख्तलिफ़ रियासतें यहाँ पर हैं। हम हक़ के, रास्ते के, मोहब्बत के, इंसानियत के लंबरदार बन के उठे।
ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دیں۔ یہ دین اللہ کا دین ہے، ہمارا دین نہیں، اللہ رب العالمین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، قرآن مجید ہدی للعالمین ہے، اور ہماری اصل پوزیشن یہی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کا فائدہ ہو، اور لوگوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے۔ آج کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں، آج شراب عام ہو رہی ہے، آج لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے، شراب پلائی جا رہی ہے، آج بے حیائی اور فحاشی عام ہو رہی ہے، آج ہمارے اخبارات گندگی کا پرچار کر رہے ہیں، آج ہندوستان کی خواتین محفوظ نہیں ہیں، آج بچیاں جلائی جا رہی ہیں۔ تو مسلمان رحمت بن جائیں ساری دنیا میں، اور اس پوزیشن میں ہم ہیں کیونکہ ہمارے پاس اصول ہیں، ہمارے پاس شرک کے لیے کوئی جگہ نہیں، ہمارے پاس بدعقیدگی کے لیے کوئی جگہ نہیں، ہمارے پاس غلط قسم کے رسم و رواج کے لیے کوئی جگہ نہیں، ہماری ہر چیز متعین ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اخلاق۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سختی کے بجائے نرمی اختیار کریں، اور انشاءاللہ اگر ہم نے طریقہ اختیار کیا تو آج جو لوگ ظلم کے پجاری بنے ہوئے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کل وہ بے نقاب ہوں گے، کل کا ہندوستان کہے گا نہیں میں جانتا ہوں مسلمانوں کو، مسلمان اچھے پڑوسی ہیں، مسلمان اچھے استاد ہیں، مسلمان اچھے دوست ہیں، مسلمان اچھے ورکر ہیں، مسلمان رحم و کرم کرنے والے، عفو درگزر کرنے والے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات کو، قرآن مجید کی تعلیمات کو ہم سب کے سامنے پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی سے اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات سے دنیا کے تمام لوگ، ہندوستان کے تمام لوگ واقف ہو جائیں۔ یقین رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں، ہم اپنی راہیں انہیں دکھاتے ہیں، اپنی راہوں پہ چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے ہی۔ پہلے بھی تاریخ نے اس چیز کو دیکھا ہے، آج تاریخ اپنے آپ کو دہرانے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم بھی تیار ہوں، ہم بھی کام کریں، ہم زیادہ محنت کرنے والے، زیادہ محبت کرنے والے، اور سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کو پیش کرنے والے، اور ایک رحمت بھری، محبت بھری امت بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی اور ہماری کوششیں اس سلسلے میں کامیاب ہوں، اور ہم سب مل کر اس ملک کو بلکہ ساری دنیا کو رحمت سے، محبت سے، انسانیت سے اور اسلام سے بھرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مسلمان پوری دنیا کے لیے رحمت بن جائے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہندوؤں کے لیے بھی، سکھوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، دلتوں کے لیے بھی، اور جینیوں کے لیے بھی، اور نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی، چاہے وہ جانور کتا ہو یا وہ جانور کوئی چڑیا ہو یا جانور بلی ہو۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اب سوالات و جوابات کی نشست شروع ہوتی ہے۔ پہلا سوال ہے اویس سراج صاحب کا، جو انجینئر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہونے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں سماج، خاندان اور اپنے مذہب کے ماننے والوں کا خوف ہوتا ہے۔ اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کے دلوں سے یہ خوف کیسے دور کریں؟ دیکھیے، ہم کو ایک عرصہ دراز تک اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ اسلام سے واقف ہوں، اور اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ ختم ہوں یا کم سے کم ہوں۔ ایک طویل عرصے تک ہم کو کوشش کرنی، ہمارا کام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو محبت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر دینا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو سخت حالات ہیں یہ بدلیں گے، یہ ایسے ہی نہیں رہیں گے۔ آج دنیا تعلیم یافتہ ہے، پڑھ رہی ہے، جان رہی ہے۔ خود ہمارے پیس ٹی وی کے پروگرام دیکھیے، کتنے 25% تک غیر مسلم دیکھ رہے ہیں۔ میری جگہ جگہ ملاقات ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور یہ ذمہ داری ہے۔ کسی نے اگر اسلام قبول کیا، اسلام سب کے لیے، اسلام ہماری جائیداد نہیں، تو اس کے لیے سہولتیں فراہم کرنا، اور کوشش میں کہتا ہوں کہ ہارڈ برننگ نہیں ہونی چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں ہو۔ ہم کسی کی تعداد نہیں کم کر رہے ہیں، ہم ووٹ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ایک شخص سمجھتا ہے کہ اسلام صحیح ہے اور اسلام سارے انبیاء اکرام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، تو اس کے لیے جو دقتیں ہیں ان دقتوں کو ہمیں دور کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمیں قانونی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جی
عبد الوحید صاحب بی ای، ان کا سوال یہ ہے، آپ نے بتایا مسلمان رحمت کے لیے بھیجے گئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے عفو درگزر کی تعلیمات دیں، کیا اسلام پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ اختیار کیا جائے گا؟ ہمیں کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی برائی ہو رہی ہو، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روک دو، اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے تم اس کو روکو، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، دل میں اسے برا سمجھو۔ کوئی بھی چیز سماج میں غلط ہو رہی ہے فوراً آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل جائیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ ایک ظالم ہے، ظالم کا آپ مقابلہ کریں گے، لیکن ایک شریفانہ طریقہ اختیار کریں گے آپ۔ کسی نے کہا ہے کہ کتا اگر آپ کے پیر کو کاٹ دے تو آپ اس کے پیر کو نہیں کاٹتے ہیں، آپ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں کتے کو کنٹرول کرنے کا، اس کے پیر کو تو نہیں کاٹ دیتے آپ۔ تو غالب رویہ عفو درگزر کا، معافی کا ہونا چاہیے۔ اور سماج بالکل اندھا نہیں ہو گیا ہے، سب لوگ ظالم نہیں ہو گئے ہیں، یکا دکیا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اور کسی ظالم سے لڑنے کا وہ طریقہ کہ ظلم اور زیادہ بڑھ جائے، فرقہ پرستی پیدا ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا لوگوں کو اپیل کرنا، لوگوں کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنا، اور جو ظالم ہیں ان کو ہٹانا۔ اچھے لوگوں کا ساتھ دیجیے، اچھے لوگوں کی کمی نہیں، اچھے لوگ ہر سماج میں، پورے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ شریر لوگ تھوڑے دنوں کے لیے ابھر جاتے ہیں، ان لوگوں کو ہٹایا جائے، ان لوگوں کو مارجنلائز کیا جائے، ان کی بات لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں رہے۔ تو ایک طویل عرصے تک ہم یہ شریفانہ رویہ اختیار کریں گے تو ایلینیٹ ہو جائیں گے، وہ لوگ الگ ہو جائیں گے، اور ان کی بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوں گے۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ، دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ کیا ہے اللہ کا کلام، کیا ہے بندوں کے لیے پیغام، ان الی ربک کیا ہے مقصد حیات، سمجھیے وضاحت کے ساتھ، ارأیت الذی، تاکہ نجات ملے تاریکیوں سے، نور پھوٹے زندگیوں سے۔ ارأیت ان کان علی تاکہ مستحکم ہو ایمان۔ روشنی جس نے حق و باطل کی کرا دی پہچان، نور قرآن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ شبیر احمد عمری بیجاپور، بی اے عربی اردو۔ السلام علیکم۔ آپ محترم نے فرمایا اللہ بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، تو کیا یہ زلزلے، طوفان، خطرناک بیماریاں، بم دھماکے، قتل و غارت گری بھی بندوں کے حق میں باعث رحمت ہیں؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ آپ نے اپنے سوال میں اس طرف توجہ دلائی ہے
کہ زمین پر کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی اور جنگیں ہوتی ہیں. ان میں سے کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی پر ہی نہیں، سمندروں پر بھی فتنہ و فساد پھیل گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. لیکن زلزلے وغیرہ جو نیچرل کیلامٹیز ہیں یہ کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 200 سال زندہ نہیں رکھے گا آپ کو 200 سال تک. اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے بنایا ہے کہ اس میں زلزلے بھی آئیں گے، طوفان بھی آئیں گے، سونامی بھی آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. کہ نہیں کوئی زلزلہ نہیں آئے. اور ایک بات یاد رکھیے، کہیں اگر زلزلہ آتا ہے تو وہ لازماً سزا ہے، یہ ضروری نہیں. مثلاً سونامی کا طوفان آیا آج سے چند سال پہلے. سب سے زیادہ مرنے والے کہاں تھے؟ اچھے. وہاں پر تقریباً 1.5-2 لاکھ افراد مر گئے. میں سری لنکا گیا تھا، 35,000 آدمی وہاں پر مرے مشرقی ساحل پر. زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں. کیا وہ ظالم تھے؟ کیا وہ مشرک تھے؟ تو اس طریقے سے سونامی کے طوفان میں مرنے والے زیادہ تر مسلمان تھے، بہت بڑی تعداد، 60-70%. تو ہر زلزلے کو، ہر طوفان کو، ہر فطری آفت کو اللہ کا عذاب سمجھ لیا جائے، صحیح نہیں. ابھی کشمیر میں اور پاکستان اور ہندوستان کشمیر میں دونوں جگہ زلزلہ آیا تھا. تو کیا ہے زلزلے وغیرہ یہ سب کیوں آتے ہیں؟ اس میں کئی پہلو. کچھ لوگوں کے لیے وارننگ ہے، کچھ لوگوں کے لیے عذاب ہے، کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہے کہ آپ ان کی مدد کرتے ہیں نہیں کرتے. لہٰذا فطری آفات کو لازماً اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھ لینا یہ بات صحیح نہیں. زید عرب بھائی کا سوال یہ ہے، کیا آج کے زمانے میں ہم گاندھی جی کے فلسفے کو عمل میں لا سکتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا گال آگے کر دیا جائے. یعنی اگر کوئی WTC کی ایک عمارت کو ڈھائے تو کیا ہم دوسری عمارت آگے کر دیں؟ یہ گاندھی جی کے الفاظ نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں. پھر دیکھیے ایک اور بات ہوتی ہے، دعوت کا ایک مرحلہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، اور آپ جانتے ہیں عربوں کو کیسی ان کی پوزیشن تھی، گویا وہ گھوڑوں پر ہی پیدا ہوتے تھے. یوں سمجھیے کسی کو اگر چیلنج دے دیا گیا وہ لازماً چیلنج کو قبول کرتا تھا، کتنا ہی کمزور کیا ہو، لڑتا تھا. لیکن کیا کہا گیا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. یا مدینہ میں تشریف لے گئے حضور، اس وقت اجازت دی گئی جنگ کرنے کی. مکے میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہاں کہا گیا جن لوگوں پہ ظلم کیا گیا ہے ان کو اجازت دی گئی کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں. تو اسلام زبردستی کسی کو بدلے ایسا نہیں کرتا ہے. کسی نے آپ کی عمارت کو اٹھا دیا، آپ بھی اس کی عمارت کو اٹھا دیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے. کچھ لوگ اگر ٹیررزم کے کچھ کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری اسلام نہیں لیتا ہے. وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، ان کی کیا غلطیاں ہیں یا کیا ان کے نقطہ نظر ہے، یہ وہی جان سکتے ہیں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عقل مندی کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بحث و تکرار کی نوبت آئے تو اچھے طریقے سے بحث و تکرار کرو. گالی کا کبھی جواب رسول اللہ نے گالی سے نہیں دیا. گالی دینے والوں کو دعائیں دیں، معاف کیا. کیا اکرمہ بن ابو جہل کو آپ سزا نہیں دے سکتے تھے؟ حبار بن الاسود کو قتل نہیں کر سکتے تھے؟ تو اسلام کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، شرافت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو انقلاب لائے، جو ایک پرماننٹ انقلاب ثابت ہوا، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ لوگوں کا نقصان نہیں ہو. حضور کو جو جنگیں لڑنی پڑیں زیادہ تر دفاعی نوعیت کی تھیں، اور ان میں آپ پوری حضور کی سیرت دیکھ لیجئے، چند سو سے زیادہ جانیں نہیں گئیں. آج دنیا میں انقلاب لانے کے لیے مثلاً روس کا جو انقلاب آیا کمیونزم کا، جملہ 12 کروڑ افراد اس میں مارے گئے. 12 کروڑ افراد. فرسٹ ورلڈ وار میں 80-85 لاکھ افراد مارے گئے. سیکنڈ ورلڈ وار میں 5-6 کروڑ افراد مارے گئے. تو حضور نے منیمم نقصان ہو انسانیت کو، اس طریقے سے حضور نے تبدیلی لائے. ہمیں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے دین کی تعلیمات کو انسانوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ طریقے اختیار کریں جن میں انسانوں کو منیمم نقصان ہو، منیمم ہارٹ برننگ ہو اور فوائد زیادہ حاصل ہوں. عارف الدین صاحب کا ایک سوال ہے، آج قریب 60 ایسے ممالک ہیں
جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں لیکن بدقسمتی سے ایک میں بھی شریعت نافذ نہیں ہے، ایسے میں کیا کیا جائے؟ اس پر ہمیں تشویش تو ہوتی ہے، میں نے بھی اس کا ذکر کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں 116 کروڑ آبادی ہے، دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی تعداد میں آپ ہیں، میں نے بتایا کس کس ریاست میں آپ کتنے ہیں، دقتوں کے باوجود یہاں بہت سی آسانیاں بھی ہیں۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، 2001 کا سینسس ہوا، مردم شماری، اس میں بتایا گیا کہ ہندوستان میں لٹریسی یعنی خواندگی لکھنا پڑھنا 64%، مسلمانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ 59% ہے، پاکستان کے بارے میں معلوم ہے کہ 50% سے کم ہے۔ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے لوگ؟ اپنے لوگوں کو تعلیم تک نہیں دلا سکے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں جو آزادیاں ہیں، جو پازیٹیو چیزیں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہماری لٹریسی پاکستان سے بہتر ہے، بنگلہ دیش سے بہتر ہے، مسلمانوں کی بھی بہتر، اتنی دقتوں کے باوجود۔ تو یہ فکر کرنے کے بجائے تھوڑی فکر تو کرنی چاہیے، لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ نہ آپ ایران میں کچھ کر سکتے ہیں، نہ سعودی عرب میں کر سکتے ہیں، نہ افغانستان میں کر سکتے ہیں۔ آپ کا دائرہ کار، آپ کی کرم بھومی یہ ہندوستان ہے۔ یہاں سوچئے کہ ان حالات میں مشکلات سے بچتے ہوئے جو آسانیاں اور سہولتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ فکر ایسی ہوگی جو پازیٹیو فکر ہوگی، مثبت فکر ہوگی۔ سوال ہے ایک بہن کا، شیخ آفرین مختار، BSc ان کی تعلیم ہے، وہ کہتی ہیں موجودہ مسلمانوں کے اخلاقی، معاشی، سماجی، تعلیمی معیار کو دیکھتے ہوئے مسلمان کب دنیا کے لیے رحمت بن جائے؟ مسلمانوں میں کیسا انقلاب لانا چاہیے؟ اس پر روشنی ڈالیں۔ کب کا جواب آپ کو، ہم کو، سب کو مل کر دینا ہے۔ ہمارا سماجی شعور، اس کی سطح زیادہ بلند نہیں ہے، تعلیمی لحاظ سے ہم زیادہ آگے نہیں ہیں، معاشی لحاظ سے ہم مضبوط نہیں ہیں، لیکن ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ ہمارے 58 انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں، ہمارے بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کی پر کیپیٹا انکم ہائیسٹ ان دی ورلڈ ہے۔ اس کا جواب ہر مسلمان کو دینا ہے، آپ کو اور مجھے، ہر مرد ہر عورت کو دینا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میرا کنٹریبیوشن کیا ہو سکتا ہے۔ آپ جہاں ہیں وہاں پر اللہ سے اپنے رب کو مضبوط کیجئے، قرآن مجید کی رہنمائی حاصل کیجئے، اللہ کے رسول سے، ان کی سیرت سے، ان کی تعلیمات سے واقف ہوئیے، اور قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ کیجئے۔ پھر الحمدللہ ہندوستان میں بہت سی جماعتیں ہیں، بہت سے ادارے ہیں، ان سب کے ساتھ تعاون کیجئے۔ یہ جواب ہر ایک سے ہے، ہر دردمند مسلمان سے ہے، ہر بیٹی سے، ہر بیٹے سے۔ ہم جتنا کام کریں گے اتنی ہی کامیابی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ مدد کرنے کا ہے، اور دنیا تیار ہے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، یہ صورتحال۔ شاعر نے بھی کہا تھا، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز۔ اسلام پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، برننگ سوال بن گیا ہے، تعلیم بھی دی جائے اور اس پر عمل کر کے نمونہ بھی پیش کیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری راہوں کو آسان کرے گا اور آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اب اگلا سوال ہے ایک غیر مسلم بھائی کا، اویناش پالدے، BA ان کی تعلیم ہے، وہ کہتے ہیں، ہندی میں سوال انہوں نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ مسلم اور عیسائی لوگ دھرم پرچار کرتے ہیں، بچوں کے پڑھائی کا خرچہ اٹھانے کا لالچ دلاتے ہیں، لیکن جو ایسا نہیں کرتے اس دھرم میں زیادہ امن پایا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بدھسٹ کیوں ہیں؟ دیکھیے، مذہب بڑی قیمتی چیز ہوتا ہے، ہر شخص کو اپنے مذہب سے پیار، لیکن ظاہر ہے کہ مختلف لوگ مختلف مذاہب میں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا دنیا کے ہر دستور نے اس بات کی آزادی دی ہے، اور ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن بھی اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ یو کین پروفیس، پریکٹس اینڈ پریچ اینی ریلیجن آف یور چوائس۔ آپ جس مذہب کو چاہیں پسند کریں، جس پہ چاہیں عمل کریں، جس کو چاہیں آپ اس کی تبلیغ و اشاعت کریں، یہ سب کی ذمہ داری ہے، ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، ان کے پاس جو بھی بھلائی کی چیز ہے دنیا کے سامنے اس کو پیش کریں۔
مسلمانوں کے بارے میں تو کم سے کم یہ بات نہیں کہی جا سکتی. مسلمان بیچارے تو خود تعلیم میں پسماندہ ہیں. وہ کہاں سے ایسے کر رہے ہیں کہ کسی غیر مسلم سے کہیں کہ بھئی تو آ جا، تو کنورٹ ہو جا، ہم تیری تعلیم کا انتظام کریں گے. مسلمان تو تعلیم میں، لٹریسی میں پیچھے ہیں. یہ بات صحیح نہیں. میں تمل ناڈو سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ تمل ناڈو میں ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا. اس وقت وہاں کے چیف منسٹر مسٹر کروناندھی نے کہا تھا ہمارے سماج کے کچھ طبقات ایسے ہیں جو انسانی حقوق سے اور انسانی وقار سے محروم کر دیے گئے ہیں. اگر وہ لوگ کہیں اس کو اور پاتے ہیں، اس وقت لوگ اسلام قبول کر رہے تھے یا عیسائیت قبول کر رہے تھے، تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ تو دنیا میں ہوتا رہتا ہے. جو جس مذہب کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے. امریکہ میں مسلمان کیا غیر مسلموں کو پڑھا رہے ہیں کہ وہاں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں؟ اسلام جب بھی پھیلا ہے اس کی تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے. ایک خدا کا تصور، سارے انسان برابر ہیں، رحم و کرم اور محبت کا رویہ اختیار کیا جائے، سب کے مسائل کو حل کیا جائے، سب ہمارے بھائی ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. یہ اسلام کی تعلیمات، اور اسی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں.